सियासी अफरा-तफरी किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं, लेकिन हुकूमत है कि अपनी धुन में मस्त है। अब ये तो इनकी अकल पे अब दाद दी जा सकती है कि अगर ये खुदा ना खास्ता कर भी ले अरेस्ट, तो उसका फायदा भी तो सियासी पीटीआई को ही होगा। अब सिचुएशन जो है मुल्क की बदतरीन सिचुएशन पूरे जब से पाकिस्तान बना है, मेरा ख्याल है कि आज तक ये सबकी एक राय है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी, महंगाई उरूज पर, गरीब तबाह हाल, पेट्रोल अपनी रिकॉर्ड कीमत पर, ग्रोथ कुछ नहीं, मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर, बिजली महंगी, गैस महंगी, लोड शेडिंग फिर से जारी, करेंसी रिजर्व्स निचली तरीन सतह पर, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, सेहत की नाकिस सूरत हाल, खारजा पॉलिसी जीरो, दहशतगर्दी एक दफा फिर उरूज पर। लेकिन सलाम है हमारी हुकूमत को जो ये सब छोड़कर अगर किसी काम के पीछे लगी है तो वो है इमरान खान की गिरफ्तारी। हैरत होती है तरजीहात पर, यकीनन मुल्क तबाही के दहाने पर है। ऐसे में इस तरह का इंतशार और सियासी अफरा तफरी किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं, लेकिन हुकूमत है कि अपनी धुन में मस्त है। तरजीहात की तो बस क्या ही कहने हैं। इस हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है ये खुद शहबाज शरीफ साहब के मुंह से सुन लें। डेफिसिट जो है वो दिन रात बढ़ रहा है और इनके कंट्रोल में नहीं है। ना ये डॉलर को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये गुर्बत को कंट्रोल कर सके, ना ये बेरोजगारी को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये खसारे को कंट्रोल कर सके। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट, इससे ज्यादा लेथार्जिक, इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। नाज़रीन किराम, माजी की हुकूमत के मुतल्लिक दिया गया ये बयान हकीकी तौर पर आज के हालात पर देना बनता। यह बयान मैंने प्रोग्राम में पिछले हफ्ते भी सुनवाया था, लेकिन आज एक बार फिर सुने और खुद अंदाजा करें कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन खावर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद बार के, और हसन मुर्तजा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी से। हसन खावर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा, इस वक्त हुकूमत करना क्या चाह रही है? आप देखें कि मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मईशत जो है वो बिल्कुल तबाही के दाने पर है, डार्क इकोनॉमिक्स पाकिस्तान के लिए डार्क इकोनॉमिक्स बन गई है, लेकिन तरजीहात सिर्फ और सिर्फ पूरी स्टेट मशीनरी अगर किसी शख्स के पीछे लगी है तो वो इमरान खान है। मखदूम साहब, बात पता क्या है, पिछले 75 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक से एक शाहकार नमूना आया। डिक्टेटर भी आए, करप्ट सियासतदान भी आए, हलवा भी बना मुख्तलिफ सियासतदानों का, लेकिन जो बुरा सलूक, जो बदतरीन दौर पिछले 10 माह के अंदर आया है ना, वो आप समझें कि इससे पहले कभी नहीं आया। महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए, रुपए की गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट गए, करप्शन के कवानीन को चेंज करवाया गया, और ये सब कुछ जो है एक पूरी बुनियाद झूठ के ऊपर रखी गई। अच्छा, अब ये हुआ कि जैसे ही आए, एक तो जो ऑब्जेक्टिव था इस हुकूमत को इनको मिल गया। इन्होंने जैसे ही अपने नैब के कवानीन वगैरह चेंज करवाए, अपने केस माफ करवाए, तो इनकी जान वहां से छूट गई। अब इनका असल जो पर्पस था वो ये था कि किसी तरह अगली टर्म आई जाए और अगला माल बनाया जाए। अब इनको अपनी सियासत खत्म होती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनको ये समझ आ गया है कि पंजाब और केपी में इंतखाबात कराने हैं। वफाक में अगर ये इमरजेंसी की तरफ बढ़े भी ताकि 1 साल इनको और मिल जाए, तो पंजाब और केपी हाथ से निकल जाएगा। सारी गेम पड़ गई है उल्टी। लोग इनको देखना नहीं चाहते, इंतखाबात में इनका वोट नहीं है। अब इनके लिए इंश्योरेंस क्या है? ये चाहते हैं, जो मुझे लगता है, कि सिस्टम से खेला जाए, कोई ऐसा सिनेरियो बनाया जाए कि पूरा निज़ाम ही तलपट हो जाए और चुप करके हम जहाज लेके लंदन चले जाएं। हम कहें जी देखें जी बड़े मजलूम हैं। इस वक्त इनकी पूरी कोशिश ये है, इसके अलावा इनके पास कोई और हिकमत अमली नहीं है। अब आज जो हुआ है, आप मुझे बताएं कि इस वक्त मुल्क इलेक्शन की तैयारी कर रहा है 2 सूबे, इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए हैं, प्रोटेक्टिव बेल ली है,
میں قانونی طور پہ بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن قانونی منہ شگافیوں کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو آج جو ہو رہا ہے یہ تو ایک سیاسی عمل ہے نا، یہ قانونی عمل تو نہیں ہے، یہ سیاسی عمل ہے کہ لوگوں کی توجہ اس طرف لگائی جائے، کوئی وہاں پہ خدا نہ خواستہ خون خرابہ ہو، لوگ احتجاج کریں اور ایک ایسی سچویشن آئے جہاں پہ ان کو کہیں سے سیف ایگزٹ مل جائے. میری ریڈنگ یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ان کو سیف ایگزٹ ملے، جو کہ ملتا نظر آ نہیں رہا. تو یہ جو سیف ایگزٹ ہے اس میں بھی بات کرتے ہیں کہ کیا ان کے لیے نظام کا لپیٹے جانا عمران خان کے آنے سے زیادہ خطرناک ہے، اس میں بھی بات کریں گے. میں شعیب شاہین صاحب کی جانب آؤں گا. اس وقت جو شعیب صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو وارنٹ آیا اور جو کچھ ہم نے پورا ایپیسوڈ دیکھا، پورا ملک دیکھ رہا تھا، اسلام آباد پولیس گئی، یہ سب کچھ، اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کے اوپر بے تحاشا مقدمات بھی ہیں اور ایک پوری لمبی فہرست ہے، پیشیاں وہ جتنی کوشش ہو سکتی ہے اٹینڈ بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ سب کچھ آخر پرپز کیا ہے اس کا؟ اور اگر قانونی پہلو سے اسے ہم سمجھنا چاہیں تو کیسے سمجھیں؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں اوورال کمنٹ کروں تو رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف بھی اسی طرح وارنٹ، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری گجرانوالہ عدالت نے جاری کیا ہوا ہے. تو اس کو تو گرفتار کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں گیا، نہ اس کے لیے کوئی ڈرامہ ہوا، نہ اس کے لیے کوئی پولیس گئی، نہ اس کو کوئی پوچھنے گیا، نہ اس سے کوئی پتہ کرتا ہے، نہ کوئی وہ سوال ہے. اور وہ نواز شریف صاحب جو ایک 3 ہفتے یا 6 ہفتے کا ایک ڈرامہ رچا کے بیماری کا یہاں سے وہ چلے گئے، اور ماشاءاللہ وہاں وہ صحت مند ہے، اور پورے یورپ کا اور امریکہ کا ٹور لگانے کے لیے تو وہ صحت مند ہے. لیکن ان کے بھائی کی حکومت ہوتے ہوئے اور انٹرم سیٹ اپ جو کہ وہ بھی انہی کا اپنا ہے، انہی کے نامنیز بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج وہ پھر بھی آنے کو تیار نہیں ہے. اور 4 سال گزر گئے ہیں اور نہ کسی عدالت نے پوچھا، نہ کسی پولیس نے پوچھا، نہ پرائم منسٹر صاحب جو اس وقت ان کے گارنٹیئر تھے نہ وہ آئے، اور وہ مزے سے مست ہو کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک کنوکٹڈ پرسن. باقی ان کے خلاف الزامات ہیں نا، الزامات تو جس کو کہتے ہیں نا accused is deemed to be innocent until proved guilty. تو یہاں تو وہ کنوکٹڈ ہیں اور ان کی اپیل بھی پینڈنگ ہے، بلکہ وہ ڈسمس ہو گئی ہے اور وہ نہیں آئے. پھر اسحاق ڈار صاحب اپنے ایک جہاز پہ جاتے ہیں ایز فارن منسٹر، واپس نہیں آتے اور دوسرے جہاز پہ آتے ہیں، اور ان سے پہلے ان کا وہ مقدمات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور وہ پھر فارن منسٹر بن جاتے ہیں. اب سچویشن جو ہے ملک کی بدترین سچویشن پورے جب سے پاکستان بنا ہے، میرا خیال ہے کہ آج تک یہ سب کی ایک رائے ہے کہ اتنے برے حالات کبھی نہیں تھے جو آج ہیں. اب پچھلے 1 سال سے انہوں نے آتے ساتھ کام کیا. سب سے پہلا کام تو یہ تھا یہاں کہ اپنے مقدمات ختم کیے. دوسرا یہ کیا، نیب قوانین ختم کیے تاکہ ان کو کوئی پوچھ گچھ نہ ہو سکے. ECL سے اپنے نام نکالے، اپنے تمام لوگوں کے خلاف سیاسی مقدمات بنائے، صحافیوں کی گرفتاریاں، ننگا کرنا، مار کٹائی، معاشی تباہی. جو انڈیکیٹرز تھے پچھلے 2 سال، پچھلے 1 سال سے جو کچھ تباہی انہوں نے مچائی ہے، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزامات لگاتے تھے کہ جی بہت تباہی ہو گئی، معاشی ابتری ہو گئی. اور حالت یہ تھی کہ 2 سال انہوں نے کرونا گزارا، اس کے باوجود بھی 6% GDP تھی، گروتھ تھی، ملک چل رہا تھا، انڈسٹریز چل رہی تھی، اور ہر سیگمنٹ جو انڈسٹری کا تھا وہ آگے ترقی کر رہا تھا. آج جو بے روزگاری جتنی عروج پہ ہے اتنی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، سرمایہ لے کے جا رہے ہیں، کبھی کوئی قانونی طریقے سے یا کوئی غیر قانونی طریقے سے. تمام انڈسٹریز تقریباً بند ہو چکی ہیں اور ریزرو ہمارے ختم ہو چکے ہیں. اور اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ آپ کو ڈیفنس کے لیے بھی آپ کے پاس بجٹ نہیں رہا، اور جو ہے وہ آپ کو وہ ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں رہا. تو یہ سچویشن اگر آپ کی ہے اس ملک کی، اور اس کے بعد سچویشن کیا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی انہوں نے خود کریٹ کی ہوئی ہے. اور 15 ان کے منسٹرز، ان کے وزیر و مشیر جو کہ اب 87 یا 89 کے قریب ہیں، جس میں سے 50 وہ ہیں جن کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، اور ان کی وزارتیں، ان کی عیاشیاں، ان کے معاملات ابھی ختم ہونے کو نام نہیں لے رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرتے ہیں، اور 15 ان کے منسٹرز روز عمران کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، اور ان کے لیے صرف ایک ہی ایشو ہے، وہ ہے عمران خان، اور اس کے علاوہ کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی ان کی پرفارمنس نہیں ہے، ان کا کوئی اور ایجنڈا یا مطبع نظر نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. پرفارمنس ان کی ٹوٹل یہ ہے. اور آج تک، اور جو ڈار صاحب آئے تھے کہ جی میں تو اب میرے آنے سے پہلے ہی ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا، اور جتنی تباہی وہ افلاطون اپنے آپ کو جو سمجھ رہا تھا انہوں نے کی ہے، میرا خیال ہے ملک میں کبھی کسی
وزیر خزانہ نے اتنی تباہی نہیں کی جتنی اس بندے نے کر دی ہے، اور آج جو سچویشن ہے وہ ان کی اور ان کی ٹیم کی پیدا کرتا ہے۔ اب یہ ساری صورتحال پہ اگر آپ مد نظر رکھیں، اور پھر آج کا یہ جو ڈرامہ ہے یہ بیسیکلی توجہ ہٹانے کے لیے ہوتا ہے، اور تو کچھ کر نہیں سکتے سوائے اس بات کے ان کے پاس صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ عمران کو کس طرح مقدمات میں ملوث کیا جائے، عمران کو کسی طرح گرفتار کیا جائے، عمران کو اپنی جو پارٹی کے لیے اس نے کام کرنا ہے اس سے اس کی توجہ ہٹائی جائے، اور اس نے جو اب 30 تاریخ الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے جو کہ اگلے صوبے میں بھی آنے والی ہے، تو اس سے ان کی توجہ ہٹا کے ان کی پرفارمنس کو متاثر کیا جائے، اور میڈیا ٹرائل بھی کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ان کو انوالو کیا جائے ان کی پوری لیڈرشپ کو کہ وہ اپنے مقدمات میں پھنس جائیں اور وہ جا کر کے کمپین نہ کر سکیں اور پبلک میں نہ جا سکیں، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید ان کا بھلا ہو جائے، لیکن الیکشن میں تو وہ جانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ الیکشن وہ کس منہ سے جائیں گے اور کیا جا کر کہیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے انہوں نے اپنی حرکتوں سے اور پچھلے 1 سال سے روز اگر آپ ان کے ایوریج اٹھا لیں 10 سے 15 ان کے جو لیڈرز ہیں یا وزیر و مشیر ہیں وہ صرف تقریریں کرتے تھے عمران خان کے خلاف، ٹوٹل ان کا کام یہ تھا، بسم اللہ بعد میں پڑھتے تھے اور عمران کو گالیاں پہلے دیتے تھے۔ تو یہ ان کی ٹوٹل پرفارمنس ہے، اور صورتحال ان کے ہاتھ سے کنٹرول سے باہر جا چکی ہے، اور ان کے پاس کچھ ہے نہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ پہلے اٹیک ہوا ان کے اوپر، ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد اب ان کے پاس کچھ سمجھ نہیں آ رہا سوائے اس بات کے کہ یا مقدمات میں پھنسایا جائے یا عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ یہی تو آپشن بچ گئے ہیں ان کے پاس، اور تو کوئی آپشن بچا نہیں ہے کہ جس کی روشنی میں یہاں پہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ بھی ہے کہ دیکھا جائے تو اتنی بڑی حکومت اور سارے کے سارے ہی ایک حکومت چلا رہے ہیں مل کے، اور دے جسٹ ہیڈ ون تھنگ ٹو ڈو، ایک ٹاسک تھا ان کے پاس، ملک کا تو انہیں کوئی خیال نہیں، عمران بھی نہیں کنٹرول ہو رہا، ملک تو کنٹرول ہوگا نہیں، عمران خان صاحب کو بھی اریسٹ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آبویسلی جس طرح سے کارکنان بھی نکلے، زمان پارک کے باہر بھی اس سے پہلے بھی کوششیں ہوئیں، اس سے پہلے بنی گالہ میں جب خان صاحب تھے اس ٹائم بھی 2 مرتبہ رات کو گرفتاری کی خبر آئی، اور لوگ تو پہنچ جاتے ہیں، لوگ تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے عمران خان کو، اور آبویسلی یہ ایک آئی اوپنر بھی ہے۔ لیکن احسان خاور صاحب اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ انتخابات سے بھاگ سکتی ہے، چلیں بھاگ گئے 2024 کے بجائے 25 میں ہو گیا، آگے کنواں پیچھے کھائی، آج ووٹ نہیں پڑ رہا تو کل کیا پڑ جائے گا انہیں ووٹ، اور یہ بوکھلاہٹ آخر کدھر کو لے کے جائے گی؟ ملک تو اس میں بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نہیں، انتخابات سے بھاگنے کا جو ان کا پہلا پلان تھا نا وہ اب قابل عمل نہیں رہا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اسمبلیاں اس طرح چلتی رہیں گی، اس کے بعد کوئی ایمرجنسی پروویژن چوز کر کے 6 مہینے کی 2 ایکسٹینشن دے لیں گے، اس میں ہم کوئی اپنی کوئی ٹھگی کریں گے تو کسی طرح عوام کو بیوقوف بنا لیں گے۔ اب وہ ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز۔ اللہ کے فضل سے آپ نے دیکھا کہ اب یہ پنجاب اور کے پی میں انتخابات جو ہیں اب تو سامنے ہیں، اب اگر یہ وفاق کے اندر انتخابات کو ملتوی کرتے بھی ہیں تو پنجاب اور کے پی میں تو یہ جنگ لڑنی پڑے گی انہیں۔ تو میرے خیال میں وہ جو پلان تھا وہ اب ان کا فیل ہو چکا ہے۔ اب الیکشن تو ان کو لڑنے پڑیں گے اگر انہوں نے سسٹم کے اندر کھیلنا ہے۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے نہیں جب کوئی گیم کھیلتے، جب وہ گیم ہار چکے ہوتے ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، وہ کچھ بچے تو لوڈو بھی پلٹ دیتے ہیں ہار رہے ہوں تو، لوڈو پلٹ دیتے ہیں۔ اب یہ اس وقت لوڈو کی وہ جو بازی ہے نا وہ پلٹنے کے چکر میں ہے کہ کسی طرح گیم خراب ہو جائے، سسٹم تلپٹ ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں ورنہ اور کیا مقصد ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ نے بیان سنا، انہوں نے کہا کہ جی جنرل مشرف صاحب کو تو سپریم کورٹ نے کہا تھا 3 سال میں الیکشن کروانے ہیں، ہماری دفعہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں۔ اب آپ مولانا صاحب سے پوچھیں کہ بھائی آپ پھر وردی پہن کے جنرل بن جائیں، جنرل فضل الرحمان بن جائیں۔ فورس تو ہے مولانا صاحب کی ایک، وہ مولانا صاحب کو بڑا ان کی پیاری سی وردی بھی ہے، وہ سلوٹ بھی پیش کرتی رہتی ہے کبھی کبھی کرتی ہے، تو بس اب یہی کسر رہ گئی ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ سیاستدان کس طرح کی توجیحات دے رہے ہیں، کس طرح کے آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ آئین پہ نہیں چلنا، الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہو رہی تھی تو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کیا توجیہ دی؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو 90 دن ہے کہ 90 دن میں ہم نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے، الیکشن تو جب بھی کروائیں۔ اب جب آپ کی حکومتیں، آپ کے وکلاء اس قسم کی احمقانہ توجیحات پہ آ جائیں تو یہ تو آپ یہی کہیں گے نا کہ یہ بچے ہیں جو رو رہے ہیں۔ یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو گیم کھیلنے کی انہوں نے کوشش کی تھی یہ پاکستان کے عوام نے ان کو ہرا دیا ہے، اور یہ بہرحال سیاسی طاقتیں ہیں، یہ کوئی دیکھیں یہ کوئی فاشسٹ تو نہیں ہے
فاشسٹ ایٹیٹیوڈ کے اندر ہیں، لیکن یہ کوئی عسکری طاقت تو نہیں ہے. انہوں نے تو کل کو الیکشن لڑنا ہے، جو آپ نے کہا آج نہیں لڑنا تو کل لڑنا ہے، لوگوں کے پاس جانا ہے. ان کو خیال کرنا چاہیے اپنے بیانیے کا، اپنی پرفارمنس کا. وہ سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا ہے، نہ کوئی بات کرنے کی رہی. اب آپ مجھے بتائیں نا، یہ کہتے ہیں جی میاں نواز شریف آئیں گے، خیر اب وہ تو ان کے پلیٹلیٹس ابھی کم زیادہ نہیں ہونے، وہ تو نہیں آئیں گے. اب یہ عوام میں جا کے کیا وعدہ کریں گے؟ ایک بات یہ کہتے تھے کہ جی نااہل حکومت ہے. اب آپ مجھے بتائیں جو ان کی نااہلی ہے اس سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے دیکھی ہے؟ پھر یہ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو. ان سے زیادہ کسی نے اگر ووٹ کی بے توقیری کی ہے پاکستان کی ہسٹری میں تو آپ نام بتا دیں. آپ مجھے بتائیں ان کے پاس نہ تو دینے کے لیے کچھ ہے، نہ کہنے کے لیے کچھ ہے، نہ کرنے کے لیے کچھ ہے. تو اب ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ نظام سے کھیلا جائے، ملک کے اندر انسٹیبلٹی لائی جائے. اور میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر جو عمران خان نے بات کی ہے نا، ان کو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ ان کو ڈر اس لیے نہیں لگتا کہ ان کا اس ملک میں ہے ہی کچھ نہیں. خدا نہ خواستہ یہ ملک میں نظام درم برم ہوگا. انہوں نے تو پہلا جہاز پکڑنا ہے، ایمریٹس ایئر لائن کی فلائٹ پکڑنی ہے، فرسٹ کلاس کی یا بزنس کلاس کی، دبئی میں رکنا ہے، اس کے بعد لنڈن پہنچ جانا ہے، دبئی میں شاپنگ بھی کرنی ہے پہلے ڈیوٹی فری شاپنگ بھی کرنی ہے. یہ مسئلہ تو مجھے اور آپ کو پڑنا ہے نا، پاکستان کی عوام کو جن کا جینا مرنا اس ملک کے اندر ہے. ان کو کیا لگے؟ اور یہ پھر 5 سال کے بعد ڈرائی کلین ہو کے دوبارہ واپس آ جائیں گے کہ جی اب ہم پھر الیکشن لڑنے آ گئے ہیں. ان کا تو یہ کام ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے نا ان کا جو ہے نا کام وہ تو ختم کر دیا. الیکشن انشاءاللہ ہوں گے، ہم دوبارہ آئیں گے، لیکن پاکستان کی عوام اب مریم نواز کو ووٹ نہیں دے گی. موروثی سیاست کو ختم کر دیا. آپ یہ دیکھیں آج مسلم لیگ نون کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں نا، جو لوگ ذرا عقل مند ہیں، جو سیانے ہیں، جو ذرا باعزت لوگ ہیں، وہ آج کیوں سامنے نہیں آ رہے؟ بڑے بڑے لیڈر ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے ٹی وی کے اوپر. دیکھ رہے ہیں خواجہ سعد رفیق کبھی نظر آئے ہیں آپ کو ٹی وی پہ آ کے کوئی بیان دیتے؟ کیوں؟ مفتا اسماعیل کے ساتھ انہوں نے جو کیا، جو اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو باتیں ہیں، اور تو اور اب کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں ان کی باتیں آپ سن لیں. یہ کوئی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، یہ ان کے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے سالہ سال پارٹی کو دی ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار بس ہو گئی ہماری، اس ملک کی بس ہو گئی ہے، خدا کا خوف کریں. تو میرے خیال میں تو یہ اب حکومت کے آخری چند دن ہے، آخری سانسوں پہ ہے، اور یہ وہی حرکتیں کر رہی ہیں جو کوئی بھی حکومت اپنے آخری دنوں میں کرتی ہے، ڈیسپریٹ ہو گئی، زیادہ دیر چلنے والی بات ہے نہیں. صحیح ہو گیا. میں یہاں پہ شعیب شاہین صاحب ایک کوسچن ہے اور وہ ہے ایک کنڈیشنل، what if they are successful in arresting عمران خان؟ اس کے بعد کیا لیگلی بھی، اور ویسے عوام تو obviously عوام کا رد عمل تو وہ میں احسان خاور صاحب کی طرف بھی آؤں گا کہ عوام کا اور پولیٹیکلی جو پالیسی ہوتی ہے obviously پولیٹیکل پارٹیز اپنی اسٹریٹجی بناتی ہیں، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی، لیکن کیا کر سکتے ہیں گرفتار کر کے میکسیمم؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو گرفتاری بنتی ہی نہیں ہے. میکسیمم ایک نوٹس تھا، بیلیبل یا نان بیلیبل وارنٹ ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو ان کو پابند کریں کہ وہ عدالت میں پیش ہوں. اس میں گرفتاری ایک کسی عام آدمی کی بھی نہیں ہوتی، چاہے کہ عمران خان کی یا کسی سابق پرائم منسٹر کی کرنے یہ جو جا رہے ہیں. یہ صرف ڈرامے بازی ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس میں تو ہوتا ہے کہ آپ کو یہ وارنٹ کی تعمیل کرانی ہے، اور وہ تعمیل کرانا ان کو شعیب صاحب یہاں پہ مجھے بریک لینا ہے. یہی پوائنٹ جو ہے، یہی گفتگو جو ہے، ہم بریک کے فوری بعد اسی پر آئیں گے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے شعیب شاہین صاحب اور احسان خاور صاحب سے بات ہو رہی تھی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن پہلے اس وقت زمان پارک میں عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر کیا کچھ چل رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے ہیں لاہور سے معین زبیر، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. معین، یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے زمان پارک کے باہر؟ کارکن کیا ابھی بھی بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں، اور اس وقت ایٹماسفیئر کیا ہے؟ جی، اس وقت میں گیٹ نمبر 2 کے باہر موجود ہوں. یہ وی آئی پی انٹرنس ہے. یہاں سے جتنے لیڈرز ہیں تحریک انصاف کے، وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے یہاں سے جاتے ہیں. اور جو گیٹ نمبر 1 ہے وہاں پر ورکرز کی ایک بڑی تعداد صبح سے ہی موجود ہے. ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی پولیس یہاں پر پہنچی، اس کے بعد سے لے کر نہ صرف لاہور کے بلکہ لاہور کے ارد گرد علاقوں کے جتنے ورکرز ہیں وہ یہاں پر اپنے قائد کے لیے آئے. اور
इस वक्त भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की एक बड़ी तादाद गेट नंबर 1 पर मौजूद है और उनका अज़म जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। ना सिर्फ वर्कर्स बल्कि पीटीआई के जितने लीडर्स इस वक्त इमरान खान की रिहाइशगाह से के बाहर से आकर मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, उनका भी अज़म देखने से ताल्लुक़ रखता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आज हमाद अज़हर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब से कुछ ही देर पहले जब ऐलान किया कि बुध के रोज़ पीटीआई लाहौर में इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर रही है और एक रैली निकाली जाएगी जिसकी क़यादत इमरान खान साहब करेंगे। तो जैसे ये ऐलान हुआ उसके बाद वर्कर्स यहाँ पर काफ़ी पुरजोश नज़र आए। हर कोई वर्कर एक दूसरे से यही पूछता रहा कि रैली किस वक्त निकाली जाएगी और उसका रूट क्या होगा। हतमी शक्ल जो है इस रैली को इसके शेड्यूल को जो है वो दी जा रही है, जबकि पीटीआई ज़राए के मुताबिक ये रैली फ़िरोज़पुर रोड की तरफ जो है वो निकाली जाएगी। एक लंबी रोड है ताकि वहाँ पर जो जमे गफ़ीर है, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही है कि काफ़ी बड़ी तादाद होगी वर्कर्स की, तो वो रूट जो है वो इख्तियार किया जाए। तो ये रैली तकरीबन 2 बजे यहाँ से ज़मान पार्क से रवाना होगी और जिसकी क़यादत जो है वो इमरान खान साहब करेंगे। जी सही, इमरान खान साहब रैली की क़यादत भी कर रहे हैं और इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी पहुँच रहे हैं वहाँ पे। और ज़ाहिर बात है कि जो एटमॉस्फेयर है जब से ये ख़बर आई है कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हो सकती है, इस्लामाबाद पुलिस, लाहौर की जो मकामी पुलिस है, पंजाब पुलिस के साथ जब से गई है और वहाँ पे जो कुछ हुआ वो पूरा एपिसोड पूरी कौम ने विटनेस किया और लोग भी फिर ऑब्वियसली जब इस तरह से चीज़ें होती हैं तो बड़ी तादाद में आ जाते हैं। मैं शुएब शाहीन साहब आपकी जानिब आऊँगा। आप जो बात कर रहे थे कि ये जो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी है, ये इसकी जो कोशिश की जा रही है, ये गिरफ़्तारी बनती नहीं है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? जी, इसलिए कि ये एक सिर्फ अटेंडेंस के लिए, एक अटेंडेंस प्रोक्योर करने के लिए होती है। ये कोई बेल नहीं है जो खारिज हो गई है या जिस मकसद के लिए सिर्फ ये है कि उनको हाजिर करने की नोटिस किया जाए, उनको हर हाल में हाजिर कराया जाए। तो और ये कभी भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनको समन तामील कराया जाता है कि जी आप आएँ। और यही इससे ज़्यादा ख़तरनाक 2 से कई मरतबा निकल चुका है गुजरांवाला दहशतगर्दी की अदालत से राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़। उसको तो किसी ने नहीं पूछा। फिर आप देखें एक शख्स के ऊपर कातिलाना हमला हुआ जिसके वो उन ज़ख्म अभी तक हील अप नहीं हुए और जो जिस कैफियत से गुजर रहा है, उसके ऊपर कातिलाना हमला करने वाले वो जो जिसके ज़रिए एक पीटीआई का वर्कर भी शहीद हो गया था, वो नवीद जो है कातिल, उसको तो वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का मौका है, उसको इजाज़त भी है और उसको ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो जिसकी अपनी ज़िंदगी ख़तरे में है, जो वल्नरेबल पोजीशन में है, उसको कोई भी अदालत जो है वो पर्सनल हाज़िरी से मुस्तस्ना करार देने को तैयार नहीं है। उनको भी वो वीडियो लिंक की एटलीस्ट फैसिलिटी दे दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ के केस में भी और वैसे भी ये तय कर चुकी है कि फर्द जुर्म आयद करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मुल्ज़िम पर्सनली हाजिर हो, बंदा पर्सनली हाजिर हो। वकील के जरिए भी हो सकती है, उसकी एग्जम्पशन भी हो सकती है और वीडियो लिंक के जरिए भी हाजिरी हो सकती है। उसके लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कानून में और कानून की नज़र में। तो अगर ये सारी फैसिलिटीज़ अगर सिर्फ कातिलों के लिए, मुजरिमों के लिए है और ऐसे बंदे के लिए नहीं है कि जिसको ज़िंदगी का ख़तरा है, तो फिर ये क़वानीन और ये फैसिलिटी फिर किसके लिए है? इसका मतलब है कि फिर तो स्टेट जो है सिर्फ फैसिलिटेट करती है उन लोगों को कि जो एलीट्स के चहीते हैं और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के सियासी वर्कर हैं और सियासी कारकुन हैं, उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। दैट इज़ रॉन्ग, इट शुड नॉट बी डन, इट शुड नॉट बी रिपीटेड इन दिस मैनर। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी में और इस लूली लंगड़ी हुकूमत में इतना दमखम है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करके किसी थाने में, किसी जेल में, किसी जगह उनको रख सकें। इनके पास वो फैसिलिटी ही नहीं है कि वो इमरान खान को, ये सिर्फ ड्रामा रचा रहे हैं और ये ड्रामा करने का मकसद उनकी तवज्जो हटाना है और ये और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि इमरान खान को एक जो ज़िंदगी का ख़तरा है। और दूसरी बात यह है कि उनके वर्कर्स, उनको जान कुर्बान करने वाले उनके पास वर्कर्स की इतनी बड़ी तादाद है कि वो किस तरह इनको किसी एक थाने में बंद करके रखेंगे या जेल में बंद करके रखेंगे या क्या होगा। मैक्सिमम यही हो सकता है ना कि अदालत में पेश होना है और वो पेश हो जाएंगे। और तारीख क्या है, वो 7 तारीख को कॉल उनके और आगे हैं आज छुट्टी वाले दिन। छुट्टी वाले दिन का मकसद क्या है? ताकि ये किसी अदालत में ना जा सकें, अपने कोई भी अगर वारंट है उसको सस्पेंड ना करा सकें और अदालत में उनको पेशी का मौका ना मिले और उसके जरिए वो एक हरासमेंट क्रिएट करें। और हरासमेंट क्रिएट करने का एक पर्पज़ है। मेरा नहीं ख्याल
کہ یہ گرفتار کر سکے. ان کی تو خواہش پچھلے 10 مہینے 11 مہینے سے یہی ہے، کیونکہ انہوں نے کام یہی کیا کہ کسی طریقے سے ان کو گرفتار کیا جائے، کسی طریقے سے ان کو ہراس کیا جائے. ہراسمنٹ وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ میرے پاس he has nothing to lose. اس کے پاس جان ہے اس کی، اس نے پرواہ نہیں کی. وہ دیکھیں لندن نہیں بھاگ کے گیا، وہ دبئی نہیں بھاگ کے گیا، وہ یہیں بیٹھا ہوا ہے. اس کے دن سے لے کر جس دن سے رجیم چینج ہوئی ہے وہ پبلک میں گیا، لوگوں کے پاس گیا، لوگوں کو اپنا ایڈریس بھی کیا، لوگوں کو موبلائز بھی کیا. اور پھر جو پریزنٹ گورنمنٹ کی کارکردگی ہے وہ اس قدر بدترین ہے کہ لوگ خود بخود اس کی طرف کھینچے چلے آئے ہیں. لوگوں نے فرق دیکھا ہے، لوگوں نے 3.5 سال کی حکومت بھی دیکھی ہے، اور پچھلے 30-40 سال سے برسر اقتدار ایک جو ٹولہ ہے جس کو پیپلز پارٹی کے لوگ کہیں یا پی ایم ایل این کے کہیں یا مولانا فضل الرحمان کی صورت میں کہیں، انہوں نے ان کو آزمایا ہوا ہے، دیکھ لیا ہے. اور جو اس 10 مہینے 11 مہینے میں جو انہوں نے کسر نکال دی ہے ایک عام آدمی کی، ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک سے مر رہے ہیں، برا حال ہے، اور فیوچر کچھ نظر نہیں آ رہا. یا تو کوئی فیوچر نظر آ رہا ہو نا کہ اس انسرٹن کیفیت میں اگر ایک دن بھی مزید گزرے گا تو ملک کی تباہی ہوگی، اور ملک پہلے ہی تباہی کے دہانے پہ ہے. تو میرا خیال ہے عمران خان کے ساتھ پنگا کرنے کا مقصد صرف ملک میں مزید انارکی پیدا کرنا، انسرٹنٹی پیدا کرنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کیا وجہ ہے اگر اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ جو اپنی نااہلیاں ہیں، جو معیشت کے معاملات ہیں، ان سے توجہ ہٹائی جا سکے. دوسری چیز یہ ہے جو حسان خاور صاحب نے بھی کی کہ یہ شاید چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی سیف ایگزٹ مل جائے، یا کوئی یہ پولیٹیکل مارٹر بن جائیں، اور انہیں کوئی ایک بیانیہ مل جائے، جاتے جاتے کچھ ہاتھ لگ جائے. حسان خاور صاحب، واٹ ایف عمران خان صاحب کو یہ گرفتار کر لیتے ہیں؟ کیونکہ آبویسلی یہ تو صرف پیش کرانے کے لیے، لیکن اور مقدمات میں گرفتاری ڈال دیں، وہی والا ایپیسوڈ ریپیٹ کر لیں. بہت سے پلانز بنائے ہوئے ہیں. یہاں تک پھر خبریں آ گئیں کہ جی اڈیالہ جیل میں سیل جو ہے وہ بھی عمران خان کے لیے ہم نے تیار کر لیا ہوا ہے، یہ کر لیا، وہ کر لیا. یہ ساری بڑکیں اور یہ سارے معاملات، پھر بیک ٹو بیک اسلام آباد پولیس کی سٹیٹمنٹس، یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن واٹ ایف عمران خان کو اریسٹ کر لیا گیا تو پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں، یہ تو ایک تو ڈرامے بازی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج اس میں شعیب شاہین صاحب نے آپ کو بتایا نا جی، آج آپ صرف 3 چیزوں کا تقابلی جائزہ لے لیں کہ جو پولیس کی ٹیم آئی تھی زمان پاس، وہ کیا کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے ہم نوٹس سرو کرنے آئے ہیں. آپ آئی بی اسلام آباد کا بیان سن لیں، وہ کہہ رہے تھے کہ گرفتار کرنے گئے ہیں. اور رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے گرفتار کرنا ہوگا تو یہ ورکرز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی تینوں کی سٹیٹمنٹس آپس میں میچ نہیں کر رہے تھے. یہ صرف ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے کیا کریں کہ ہمارے پاس کیا آپشنس ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس 2 بڑی آپشنس ہیں. یا وہ الیکشن میں جائیں تو حکومت سے ہاتھ دھوئیں، اور اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں تو تب بھی لوگ اعتراض کریں گے. تو جو ان کے ایڈوائزرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو کرنا ہے، اب عمران خان صاحب کو پکڑ لیں. اب خان صاحب کو اگر آپ خدا نخواستہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، عوام کا جو جذبات ہیں، ان کا غم و غصہ کون کنٹرول کرے گا؟ آپ دیکھیں، مجھے پتا ہے جب فواد چوہدری صاحب جیل میں تھے وہاں پہ ورکر اتنے چارج تھے، وہ پولیس سے قابو نہیں آ رہے تھے. تو یہ عمران خان کی بات کر رہی ہیں. تو ان کی، میں نے آپ سے کہا نا کہ کوشش یہ ہے کہ کوئی وہاں پہ خدا نخواستہ سانحہ ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض جو ان کو اریسٹ کر بھی لیں تو اس سے کیا پرپز حاصل ہوگا؟ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آج یہ الیکشن میں جانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ہم 60-70% پاپولیرٹی کے اوپر ہیں. تو عمران خان کو اریسٹ کر کے پاپولیرٹی بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بڑھے گی نا. تو بات یہ ہے کہ ان کو خود بھی انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے ایڈوائزر ہمیں کیا مشورے دے رہی ہیں. 10 مہینے سے ہمیں گڑھا کھود رہے ہیں اپنے لیے، وہ گڑھا گہرا ہوتا جا رہا ہے، اس میں یہ گرتے جا رہے ہیں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ اس میں گرتے ہی جا رہے ہیں. اب یہ تو ان کی عقل پہ اب داد دی جا سکتی ہے کہ اگر یہ خدا نخواستہ کر بھی لیں اریسٹ تو اس کا فائدہ بھی تو سیاسی پی ٹی آئی کو ہی ہوگا، نقصان کس کو ہوگا؟ ملک کو. یہ سمجھ نہیں رہے اس بات کو کہ یہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی سازشوں کے چکر میں یہ پورے ملک کو جو ہے نا انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے. صحیح بات ہے. شعیب شاہین صاحب، لاہور ہائی کورٹ سے بھی اس وقت رجوع کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے. آپ اس جو لاہور ہائی کورٹ جانا ہے اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور جس طرح سے خان صاحب نے کہا ہے کہ میرا توشہ خانہ کا اگر اتنا بڑا مسئلہ یہ کیس ہے تو یہ پھر ٹی وی پر سنایا جائے، اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بہرحال کورٹ میں جانے کا پورا حق ہے، لیکن توشہ خانہ دیکھیں، توشہ خانہ ہے کیا؟ توشہ خانہ میں ایک اسیسمنٹ ایویلویشن کمیٹی ہوتی ہے،
وہ اسیسمنٹ کمیٹی ایویلویٹ کر کے اس کا پرانے زمانے میں 20% رول تھا پیمنٹ کرنے کا، اب عمران خان صاحب نے ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ لیا، 50% کر دیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو 100% ہونا چاہیے، لیکن بہرحال وہ 50% کر دیا۔ وہ انہوں نے پیمنٹ اس ایویلویشن کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق پیمنٹ کر کے ایک تحفہ لے لیا۔ اس تحفے کو وہ رکھیں، وہ بیچیں، وہ کسی کو دیں، وہ ان کی ایک چیز ہے، اس میں کوئی نہیں پوچھ سکتا ایسے میری ایک چیز ملکیت ہوگی ہے، میں کیا کروں کیا نہ کروں، وہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ توشہ خانہ کیس ہے کیا بیسیکلی؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صرف ایک الزام لگایا ہے کہ جی وہ جو اسپیکر نے بھیجا تھا ریفرنس، اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلط طریقے سے پیسے لیے یا اس کے اوپر کوئی جرم ہو گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ آپ نے ٹیکس میں تو یہ ڈکلیئر کیا لیکن ہمارے پاس دیر سے ڈکلیئر کیا، سو فار دیٹ پرپز یہ ایک جرم بن گیا جس کے لیے ہم ٹرائل کے لیے ہم آپ کو بھیج رہے ہیں ٹو دی ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد۔ یہ وہ کیس ہے، اور جو ایکچوئل جرم ہے توشہ خانہ والا وہ ہے یوسف رضا گیلانی کا، وہ ہے آصف علی زرداری کا، اور وہ ہے نواز شریف کا، جنہوں نے انڈر دی رولز وہ لے نہیں سکتے تھے گاڑیاں، جبکہ انہوں نے وہ گاڑیاں لے لی۔ ایگزیکٹلی، اور اس میں پھر یہ جو انصورہ میں آ رہا ہے پھر یہ نہیں ہونا چاہیے نا، پھر توشہ خانہ میں سب کا پتہ چلنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ حسان خابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور شعیب شاہین صاحب۔ ناظرین اکرام، یہاں پہ وقت ہوا ہے پوسٹ مارٹم کا۔ آج کے حالات دیکھ کر ایک بار پھر مجھے سندھ کی بیٹی ام رباب یاد آ گئی ہے۔ ایک جانب سابق وزیر اعظم کی گرفتاری کے لیے پولیس اتوار کے روز اسلام آباد سے لاہور پہنچ جاتی ہے، تو دوسری جانب اسی ملک میں ننگے پاؤں عدالتوں کے چکر لگانے والی ام رباب حصول انصاف کے لیے دھکے کھانے پر مجبور ہے۔ 17 جنوری 2018 سے آج 5 مارچ 2023 ہو گئی ہے، سب بدل گیا۔ نہیں بدلی تو ام رباب کی حصول انصاف کے لیے دھکے کھانے کی جنگ نہ بدلی۔ 17 جنوری 2018 کو سندھ کے ضلع دادو کی تحصیل میں وحشت اور دہشت کا صفاقانہ مظاہرہ کیا گیا۔ ام رباب چانڈیوں کے خاندان کے 3 افراد کو دن دہاڑے قتل کیا گیا، ان میں ان کے دادا، والد اور چچا شامل تھے، جس کے بعد ام رباب نے جاگیردارانہ سماج میں انصاف کے حصول کے لیے جو جھنڈا اٹھایا ہے، جس اٹل ارادے اور بہادری سے میدان میں اتری ہیں، خود کو دھرتی پہ خدا تصور کرنے والے سرداروں کی پگڑیاں تک ہل گئیں۔ کیس میں سو موٹو بھی لیا گیا، 2 ماہ میں کیس کا فیصلہ کرنے کا بھی کہا گیا، لیکن اس سب تگ و دو اور جد و جہد کے باوجود کچھ نہ ملا تو وہ ہے انصاف۔ یقیناً ایسے واقعات بطور قوم ہماری ترجیحات سامنے لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بطور قوم ہم کس قدر پستی میں گئے۔ مخدوم شہاب کو اجازت، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ اف کیا ظلم ہے، بول ایک دفعہ پھر سازشی عناصر کے نشانے پر۔ کو چیئرمین بول شعیب شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ تفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں، ایگزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا، ایگزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے۔ فری ٹرائل کی دھجیاں اڑا دی گئیں، آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ متعلقہ جج کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ بول کے خلاف انتقامی کارروائیاں زوروں پر ہیں۔ بول کا عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑے رہنے کا عزم۔ بول کا عدلیہ کو سلام۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔